Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Nabila Haris and today my talk is about parenting. बच्चों की तरबियत, नर्चरिंग, अपब्रिंगिंग, उसमें हम कुछ नॉर्म्स की बात करेंगे, मिथ्स को ब्रेक करने की बात करेंगे और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो इस सोच से कि बच्चे तो पल ही जाते हैं, जो कि बहुत कॉमनली जुमला सुना जाता है, टू इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इन द वर्ल्ड। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बच्चे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं। हर उस फ़र्द के लिए है जिसके इर्द गिर्द बच्चे मौजूद हैं, जिसकी डीलिंग बच्चे से होती है, बच्चों से होती है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, टीचर्स आते हैं। तो हर कोई इसमें से चीज़ें फ़ायदा उठा सकता है। अगर हम सोसाइटी पे अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हैं तो क्या नज़र आता है हमें? We see that there's a society brimming with psychological and emotional problems, a society crying for help. And the individuals making up the society were all once children. सब एक ज़माने में छोटे बच्चे थे. And most of us were raised by parents who loved us and wanted the best for us. ऐसा ही होता है, वालिदैन हमारा हमेशा भला चाहते हैं. तो ऐसा क्या हुआ? What went wrong? ऐसा क्या हुआ कि आज हम देखते हैं कि माशरे में हर फ़र्द जो है वो एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बेशुमार दूसरे मसाइल का शिकार है। पहले हम देखते हैं सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग-अलग अफराद हैं, वो मिलके फैमिली यूनिट बनाते हैं, फिर फैमिली यूनिट्स मिलके कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी मिलके सोसाइटी बनती है। इस प्रेजेंटेशन में हम फोकस करेंगे फैमिली यूनिट पे। फैमिली यूनिट का एक एक मकसद होता है। उसका मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह हो जो आपके लिए सुकून का बाइस हो। आप ऐसे अफराद के साथ रहते हो जो आपके लिए आपकी आँखों की ठंडक हो, जैसे कि कुरान करीम हमें बताता है। तो बुनियादी जो शक्ल होती है फैमिली यूनिट की, वो मियाँ-बीवी की होती है। मियाँ-बीवी का रिश्ता एक प्राइमरी रिलेशनशिप होना चाहिए स्पाउसेस के दौरान। इस पे हम बात करेंगे। जो बहुत सारे मसाइल हमारे यहाँ होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि प्राइमरी रिलेशनशिप जो है वो स्पाउसेस के दरमियान नहीं होता। तो माँ और बाप अपनी औलाद पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारी अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा एक पर्पस होता है फैमिली यूनिट का कि आपने अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की तबाही से बचाना है। आपने उन उन चीज़ों के बुरे नताइज से बचाना है, जो भी चीज़ों से आप बचा सकते हैं, और वो कैसे, उस पे हम आगे बात करते हैं। और तीसरा है, जब भी घर में बच्चे हैं, औलाद हैं, उनकी तरबियत। ये एक फैमिली यूनिट का मकसद है, और इसीलिए कुरान करीम ने फैमिली लाइफ को, फैमिली यूनिट को एक बहुत अहमियत दी है, क्योंकि वो एक एक बुनियादी शक्ल है जहाँ से सोसाइटी उठती है। और इसीलिए एक उसूल बताया गया है कि जब आप लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, जब आप ज़िंदगी का साथी चूज़ करते हैं, तो उसमें आपने ज़हन में रखना है कि आपकी आइडियोलॉजी सेम हो। यू फॉलो द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेम वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स। पर्सनैलिटीज़ या हैबिट्स डिफरेंट होना कोई बात नहीं है। डाइवर्सिटी तो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, लेकिन आइडियोलॉजी वो फाउंडेशन है जिस पे रिलेशनशिप बिल्ड होती है। उसके बाद आती है क्वालिटी, उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होती है स्पाउस रिलेशनशिप। जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की है, वो क्रिएट करेगी होम एनवायरनमेंट, घर का माहौल वो बनाती है। और वो होम एनवायरनमेंट जो है, उस घर में बच्चा जो पल रहा है, उस बच्चे के लिए वो डिफाइन करेगा कि नॉर्मल क्या होता है। अगर घर में मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, दे आर्ग्यू, दे बिकर, दे insult each other, that becomes the definition of normal for the child, and the child is will grow up to replicate that same thing in his own home. ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर घर में हार्मनी है, पीस है, इज्जत से पेश आते हैं एक दूसरे से लोग, तो यही चीज़ जो है वो बच्चा उसको नॉर्मल लेगा और उसको अपनी सोसाइटी में एक्सटेंड करेगा। पेरेंटिंग का बच्चों की तरबियत का एक अल्टीमेट गोल है, वो ये है कि ऐसी सोसाइटी के अफराद की तरबियत, यानी कि आप बच्चों की तरबियत करके ऐसे अफराद बनाएं जो सोसाइटी में अच्छे काम कर सकें, सलाहियत बख्श काम कर सकें और अपनी मर्जी से करें। willingly and wholeheartedly they choose to follow the teachings of Quran and they strive to implement the
قرآنک سسٹم. دیٹ از دی الٹیمیٹ گول آف پیرنٹنگ. اب سوال یہ ہے کہ اتنی اہم ذمہ داری جو ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ان دا ورلڈ, وائی از اٹ ٹیکن اپ وداؤٹ اینی ٹریننگ؟ دیر از نو ٹریننگ. ہم ٹرین کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو, تھرو جنریشنس. کچھ چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں, اپنے ماں باپ کی کچھ چیزیں نہیں پسند آتی ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم یہ آگے اپلائی کریں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. بٹ یہ بھی ایک ڈیپر بہت کمپلیکس ایشو ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کو آپ غلط سمجھتے بھی ہوں گے, غلط سوچا بھی ہوگا یہ ہم نہیں کریں گے, سب کانشیسلی ہم آگے جا کے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ ازمپشنز ہیں. جب بھی ہم پیرنٹنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا ہم پیرنٹنگ کے اسکلز کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں, ٹیکنیکس ہیں جس سے بچوں کو کنٹرول کیا جائے گا, جس سے بچوں کو ڈسپلن کیا جائے گا, ان پہ ریسٹرکشنز لگا کے ان کا ایکسٹرنل بیہیویئر کنٹرول کریں گے, تاکہ کم سے کم میس ہو, فس ہو, لڑائی کم سے کم ہو, اور ڈسٹربنس کم سے کم ہو, اور بدتمیزی نہ ہو. سب سے پہلے کچھ ہم نارمز کو دیکھ لیتے ہیں پیرنٹنگ میں, جس کو میں کہتی ہوں انکانشیس میل پریکٹسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ آؤٹ آف لو اینڈ بیسٹ انٹینشنز کچھ ڈیمیجز ہیں جو ہو جاتے ہیں پیرنٹس سے ان نوئنگلی, اور جو کہ ہوتے آ رہے ہیں, اور جو اتنا حصہ بن چکے ہیں ہمارے معاشرے کا, ہمارے ہاں کے لوگوں کا, کہ اس پہ ہمیں عام طور پہ رک کے نہیں سوچا جاتا کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے ہے رسپیکٹ. آپ امیجن دس سینیریو کہ آپ کسی سوشل گیدرنگ پہ ہیں, سمن spills a colored drink on your dress, اور جیسے ہی ہوتا ہے the person responsible becomes really extremely embarrassed and starts apologizing profusely and tries to help clean it up. ٹھیک ہے, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہر مہذب بندہ کرٹیسی سے رسپونڈ کرے گا, فوراً سے کوشش کرے گا کہ سامنے والے کو کمفرٹیبل کر دے کہ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, غلطی ہوگی, اٹس جسٹ اے ڈریس, صاف ہو جائے گا, مسٹیک ہو گئی. اور اگر if the person is an elderly, اگر کسی بڑے بوڑھے سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ کو اپولوجائز کرنے لگے, تو آپ انتہائی شرمندہ ہو جائیں گے کہ ایک اتنا آپ سے کوئی بڑی عمر کا شخص آپ کو اپولوجائز کر رہا ہے, اور آپ بالکل ان کو کہیں گے, کوشش کریں گے کہ فوراً وہ رک جائیں اور اٹس اوکے. What if that person is your own child? اور اگر آپ کا اپنا بچہ ہوگا, میرا خیال ہے میجورٹی پیرنٹس ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوچتے بچے کو ہم پبلک میں سوشل گیدرنگ میں ڈانٹ دیتے ہیں. بچے سے غلطی ہو جائے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شرمندہ بھی کریں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور وہ پیرنٹس جو اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر لیں, وہ اپنے ایکسپریشن سے ضرور شو کرتے ہیں کہ بچے نے کوئی حرکت ایسی کی ہے جس سے آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. بہت ریئرلی ایسا ہوگا کہ پیرنٹ جو ہے will try his best to ease the child کہ کوئی بات نہیں, genuinely کہے کہ کوئی بات نہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہم نے رسپیکٹ کو صرف بڑوں کے لیے ریزرو کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے تمام انسانی بچوں کو یکساں طور پر عزت کے قابل بنایا ہے. ہم کہتے ہیں بڑوں کی عزت کلچرلی بھی, اور شاید عادت ہو گئی کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, بڑوں کی عزت, بڑوں کی عزت. بچوں کو ہم شاید اتنی کرٹیسی بھی نہیں دیتے جتنی اپنے برابر کے انسان کو دیتے ہیں. اور وی ڈونٹ ایون کنسیڈر دیم ایز ہیومن بینگس. یہاں سے اٹھ جاؤ, وہاں چلے جاؤ, اٹھ جاؤ, باہر جاؤ, بالکل ان کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اب اگر آپ باہر کھانا کھانے جائیں تو آپ کے ساتھ اگر چھوٹا بچہ ہے, اس کو کٹلری اور پلیٹ بھی آپ کو مانگنی پڑتی ہے. This has been my personal experience. They don't even recognize that there's a human being with you, another human being with you. اور اگر ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو بھی کنڈیشنلی دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو ہڈن ڈسرسپیکٹ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے ان کے ایموشنس کو ڈسریگارڈ کر دینا. بچے کو چوٹ لگی ہے, کچھ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, ان کا مذاق اڑانا, ان کو ٹیز کرنا. چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم یہ بہت کرتے ہیں کہ ان کو ہم چھیڑتے ہیں اور چڑھاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچہ رسپونڈ کرے گا, اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. وی ٹریٹ دیم ایز ٹوائز فار آر انٹرٹینمنٹ. وی پلے ود دیئر ایموشنز, فیئرز, ان کو ڈراتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, اور ان کو ٹرک کرتے ہیں, ان کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کے پیچھے چھپ کے نکل جاتے ہیں.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ان ویلیو سسٹم کے اگینسٹ جاتی ہیں جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. ایک ریالٹی چیک کی اشد ضرورت ہے. وی شوڈ آسک دس کوشچن اینڈ ڈو اٹ آفن کہ واٹ اف دا چائلڈ ٹریٹڈ یو دا سیم وے ایز یو آر ٹریٹنگ ہم رائٹ ناؤ. کسی بھی سچویشن میں آپ یہ سوال اگر اپنے آپ سے کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا ڈبل سٹینڈرڈ لے کے چل رہے ہیں, جو کہ ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنائے ہیں وہ تمام انسانوں پہ برابر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اس میں سے ایگزیمپٹ ہے. ایک اور سوال ہے اوبیڈینس کا. اسٹینلی ملگرام اسٹینلی ملگرام نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, بہت مشہور ہے سائیکالوجی میں, ایزیلی اویلیبل ہے اس کی پوری ریفرنس سائیکالوجی میں اوبیڈینس پہ, جس میں یہ نتیجہ نکلا تھا کہ اس کی اسٹڈی کی ڈیٹیلز تو مل جائیں گی آرام سے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ لوگ اتھارٹی کو اوبے کرتے ہیں بیکاز آف دا وے دے آر براٹ اپ. اپنی اپ برنگنگ کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ٹینڈنسی ہے کہ اتھارٹی فگرز کو اوبے کرنا ہے, چاہے سامنے والے کا نقصان بھی ہو جائے. اتنا سیویئرلی ہمارے اندر ہے. سوال یہ ہے, پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا فرما بردار ہے, جو بھی کہتا ہے, جو بھی کہہ دو وہ مانتا ہے, اس کو بول دو چپ کر کے بیٹھنا ہے, وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے. اور لیکن سوال یہ ہے کہ از اٹ ریئلی امپورٹنٹ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے؟ آر یو آلویز رائٹ جسٹ بیکاز یو آر اولڈر, ٹالر اور اسٹرانگر؟ Quran asks us to treat parents with respect and kindness, but obedience is reserved for Allah only. اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ جو اوبیڈینس ہے آسان ہوتی ہے, شروع میں آسانی ہوتی ہے آپ کو, بچہ اگر آپ کی بات مان لے, اور بہت میجورٹی پیرنٹس کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ بچہ بات نہیں مانتا, کیا کرے. آپ بلائنڈ فالوئنگ, بالکل اندھی تقلید جو ہے وہ رچ بس جاتی ہے. کرٹیکل تھنکنگ امپیئر ہوتی ہے. کویسچننگ اتھارٹی فگرس کو کویسچن نہیں کر سکتے, دیٹ بیکمز آؤٹ آف کویسچن. جتنا زیادہ اوبیڈینس ڈیمانڈ کی گئی ہے بچپن میں اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے سے کمزور کو سوال کرتے ہیں, کمزور کو دباتے ہیں, اور جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں ہم اس سے دب جاتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ آپ کی کوالٹی, وہ آپ کی پاور جو ہے وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. ایک اور ہے مس بیہیویئر کا. مس بیہیویئر, بدتمیزی, بچے نے بدتمیزی کی, بچہ مس بیہیو کرتا ہے, یہ بھی ایک بہت کامن سوال ہے. بات یہ ہے کہ بچے آپ کو offend کرنے کی کوشش نہیں کرے. They're not trying to offend you by throwing a toy, breaking toy, tearing paper پھاڑ دیا, دیوار خراب کر دی, رو رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا. بڑے بچوں میں بھی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کو یہ چاہیے, یہ خریدنا ہے. یہ سب چیزیں ہم بہت آسانی سے لیبل کرتے ہیں مس بیہیویئر. بچے صرف بیہیو کرتے ہیں to meet their own needs. You have to identify the underlying need. ٹھیک ہے, چھوٹے بچے ہمیشہ کھلونا پھینک کے کھیلتے ہیں, ان کا کھیل ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح رسپونڈ کریں گے. کھلونا توڑ دیا, کیوں توڑا؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کی کیوریوسٹی ہے, اس کا لرننگ پروسیس ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے. پیپر پھاڑ رہا ہے, آپ اس کو کوئی پرانا اخبار دے دیں, اس کو ایکسپیرئنس چاہیے. بچوں کو پوری دنیا چاہیے ہوتی ایکسپیرئنس کرنے کے لیے. These are not misbehaviors. Children do not misbehave. They only behave, they only act, and they have some need. And as parents, we should try to make it possible to meet that need. Name calling, labeling. یہ اتنا کامن ہے کہ شاید ہی کوئی بچہ بغیر لیبل یا بغیر کسی اس کے پلا بڑا ہو یا ابھی بھی پل بڑھ رہا ہو. وہ تو ڈرامہ کوئین ہے, اس کو ہمیشہ انٹینشن چاہیے. ہی از اے لٹل سلو, ہی ڈسٹرائز ایوری تھنگ. اسی طرح ہم لڑکے لڑکیوں پہ بھی لیبل لگاتے ہیں کہ لڑکے تو جہاں ڈسٹرکشن ہے, فائٹنگ ہے, وہاں ہم کہیں گے لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں. جہاں پہ فیشن ہے, تیاری ہے, وہاں ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایسی ہوتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, جلدی ناراض ہو جاتی ہیں, بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں. ہم ایز اے گروپ بھی لیبل لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے لیبلس ہیں جو اسکولز میں یوز ہوتے ہیں, گھروں میں یوز ہوتے ہیں. بچے وہ لیبلس سن کے بڑے ہوتے ہیں. گڈ, بیڈ, شائے, ٹاکیٹیو, اسٹبرن, اسٹرانگ ہیڈڈ, اینڈ the list just goes on. ہم
کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ وی آر ٹیچنگ دیم دی آرٹ آف کرٹیسزم. بچے سیکھتے ہیں کہ کیسے کسی کو کرٹیسائز نکال لیں، کیڑے کیسے نکال لیں سامنے والے میں. حالانکہ ہر انسان میں، ہر پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھی بری، لیکن لیبل سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹریڈ مارک بن جاتا ہے. تو ہم ایک ہی چیز، ہمارا نیرو مائنڈیڈنس آتی ہے اس چیز سے. دوسرا یہ ہے کہ انکانشیسلی the child tries to live up to the label we gave him. بچہ کہتا ہے اب تو لیبل، انکانشیسلی سائیکالوجی نے بھی یہ پروو کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو بھی آپ لیبل لگاتے ہیں بچہ اس کو میٹ کرتا ہے. کمپیریزنس. پہلا بچہ تو میرا بہت معصوم تھا، یہ اس نے مجھے تنگ کر چھوڑا ہے. دوسری بات، باقی بچوں کو دیکھو وہ بھی تو کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ بھی تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہی آرگیومنٹ جب آپ کا ٹین ایجر آپ کو یوز کرتا ہے کہ دیکھیں میرے دوست بھی تو ایسے کر رہے ہیں، میرے دوستوں کے پاس بھی یہ ہے، تو وہی آرگیومنٹ آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے جو آپ بچپن سے اس کو آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کہ اس کو میتھ سمجھ آتا ہے آپ کو کیوں نہیں آتا، اس کی فرینڈ جو ہے وہ بالکل اس کے برابر ہے لیکن اس سے لمبی ہے، اس سے چھوٹی ہے، موٹی ہے. یہ سب چیزیں ہم مستقل بچوں کو فزیکل سینس میں، ان کے انٹلیکچوئلز میں، ہر چیز میں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے بچے کو، کیا میسج آتا ہے؟ آئی ایم ناٹ گڈ انف. پنشمنٹ، ریوارڈز اینڈ پریز. پنشمنٹ اینڈ ریوارڈز بہت افیکٹو میتھڈ ہیں کسی بھی کہتے ہیں مخلوق کو ٹرین کرنے کا. جانوروں کو بھی اسی طرح ٹرین کیا جاتا ہے. ان کو سرکس میں پرفارمنس والے جو اینیملز ہوتے ہیں، جب وہ آپ کی مرضی کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک ٹریٹ دی جاتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ان کو ٹریٹ نہیں دی جاتی، پنشمنٹ. اس کے تھرو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کی مرضی کو سلب کر کے اس کو ٹرین کرنا ہمارا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے. بالکل manipulating human decision making with fear, guilt or greed. It is time to stop and think. ٹریننگ ہو جائے گی اور اس وقت تک ہوگی جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے، اور اس میں جو انر سینس آف رائٹ اور رانگ ہے، یہ سوچنا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے، اور کیا چیز غلط ہے کیوں غلط ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ پنشمنٹ کے ڈر سے کوئی کام کرتے ہیں، آپ سزا کے ڈر سے کام کرتے ہیں، اور ریوارڈز کے لالچ پہ کوئی کام کرتے ہیں. پریز. اب تعریف کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ جو پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس چیز کو ریئلائز کرنا یا پریکٹس کرنا کہ پریز نہیں کرنی، یا تعریف آپ صرف وہی کریں جو اسپونٹینیسلی آپ کے اندر سے آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اٹ از موسٹلی مینیپولیٹو. ہم جب بچے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس لیے کہیں تاکہ یہ یہی چیز کرتا رہے. ہم اس کا ایک بیہیویئر کنٹرول کر کے اس کو ایک فورس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہی چیز کرے. یا بہت دفعہ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کوئی اچھی نہیں بنائی، ڈرائنگ میری اچھی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھی ہے. اس سے بھی ایک فیکنیس آتی ہے، بچے کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی تعریف فیک ہے. اس کے بجائے پازیٹیو فیڈ بیک دیا جا سکتا ہے. اس کے بغیر آگے جا کے آئی میسیجز کے تھرو آپ اس کو، بچے نے اگر آپ کی ہیلپ کی ہے تو آپ اس کو تھینک یو کہہ سکتے ہیں کہ تھینک یو بیٹا، آپ نے ہیلپ کی تو میرا ٹائم بہت بچ گیا، مجھے فائدہ ہو گیا، میں بہت تھکی ہوئی تھی. اس طرح کی چیز آپ اس کو ریزلٹ سے ریلیٹ کر کے، اور آپ کو اس پہ کیا اثر پڑا آپ وہ بتائیں اس کو. لونگ کنڈیشنلی. ہم محبت بھی بچے سے کرتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ نیچرلی ہوتی ہے کہ ہمیں اولاد سے محبت ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فیلنگ ہے اس پہ ابھی آگے جا کے بھی بات ہوگی. جو فیلنگ ہے، ہم اٹ از مور ایزیئر فار پیرنٹس ٹو لو اسمال چائلڈ، ینگ چائلڈ. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، جب وہ کیوٹ سا ہوتا ہے تو ہم اس کو آسانی سے پیار کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، تو یہ چیز بہت سارے پیرنٹس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تھوڑا سا یہ کنٹرولنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے. آپ کے بچے نے آپ کو آج مجھے تنگ کیا ہے تو آج میں اس سے ناراض ہوں، میں اپنا لو جو ہے وہ ودرا کر لوں گی، میں آج ناراض ہوں، میں بات نہیں کر رہی. یا انسٹلنگ جیلیسی، یا اس میں جیلیسی ڈالنی کہ دیکھو تمہارے بھائی نے تو مجھے میرا بڑا خیال کیا تو آج تو بھائی بہت اچھا ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، تم ذرا دور رہو. ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں، کیا ڈفرینٹلی کریں، کہاں سے شروع کریں اگر یہ سب نارمز ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں اور یہی کچھ ہو رہا ہے؟
سب سے پہلی چیز کرنے کی یہ ہے کہ آپ نے جینوئن ہو جانا ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ پریٹینڈنگ. بی یور سیلف ایٹ آل ٹائمس. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ چھپا نہیں سکتے. آپ کا بچہ آپ کو جانتا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، آپ کے ایکسپریشن سمجھتا ہے. تو ایک یہ جو پریشر ہوتا ہے کہ پیرنٹس بن گئے ہیں، جو لوگ ذرا کانشیس پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ نہیں، بچے کے سامنے آپ نے اس طرح بیہیو کرنا ہے. نو، دے ہیو ٹو سی یو ایز ہیومن بینگس. میرے بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے، میرا موڈ خراب ہو سکتا ہے، مجھے تھکن ہو سکتی ہے، اور آئی کین بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. آئی ہیو ٹو بی جینوئن. جو آپ اندر سے ہیں آپ ویسے ہی باہر سے ہیں. اینڈ اف یو ڈونٹ لائک وٹ یو سی، چینج یور سیلف. پیرنٹنگ از رول ماڈلنگ. اٹس ناٹ وٹ یو سے، اٹس وٹ یو ڈو. اسٹیفن کووی نے کہا تھا یو کین ناٹ ماڈل، اٹ از امپاسبل. People will see your example, positive or negative, as a pattern for the way life is to be lived. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کی رول ماڈلنگ ہے، وہ آپ کا بچہ کرے گا. اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ بچہ کرے گا، بجائے اس کے جو آپ اس کو زبانی سکھا رہے ہیں یا اس کو لیکچر دے رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایز اے پیرنٹ یہ ذمہ داری ہے کہ کل کو معاشرے کا کیسا فرد بنے گی آپ کی اولاد، وہ آج اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کریں گے. سو بگن وتھ چینجنگ یور سیلف. دس از دا پیراڈائم شفٹ وی نیڈ. کہ پیرنٹنگ از ناٹ اباؤٹ چینجنگ چلڈرن، اٹ از اباؤٹ چینجنگ یور اون سیلف، اینڈ چینج بگنس فرام ود ان. یہ قرآن کا اصول ہے کہ جس کو اپنے آپ کو بدلنے کا خیال ہے وہی اپنے آپ کو اسی میں تبدیلی آ سکتی ہے. ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا ہے، فوکس اپنے آپ پر رکھنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں، جو کہ میرا اپنا تجربہ ہے، کہ اگر میں دیکھوں کہ اس کچھ دن سے میرا بیٹا زیادہ جلدی اریٹیٹ ہو رہا ہے، زیادہ غصے میں آ رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو پہلے ریویو کرتی ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دس از ہاؤ آئی ایم بیہیونگ. بچے بہت اچھا میرر ہوتے ہیں آپ کے لیے. آپ ان کے ساتھ سیکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گرو ہوتے ہیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو واپس بیلنس پہ لے کے آئیں، تو بچے کا بیلنس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہے بلڈ ریلیشن شپس. ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. ریلیشن شپ کنیکشن کے بغیر کوئی انفلوئنس نہیں ہو سکتا. آپ بچے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، انفلوئنس کر سکتے ہیں. انفلوئنس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا اس سے کنیکشن ہو. جس بندے کے قریب ہوتا ہے بچہ، جس کے قریب ہوگا، اس کی ویلیوز، اس کے پرنسپلز، اس کے بلیف سسٹمز کو سننا بھی چاہے گا اور اس کے جیسا بننا بھی چاہے گا. بغیر ریلیشن شپ کے کوئی انفلوئنس نہیں ہے. تو بیسک انگریڈینٹس جو ہماری پیرنٹنگ میں ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں بچے کی سیلف ورتھ کو پریزرو کرنا ہے، جو کہ ہوتی ہے موجود، اس کو خراب ہونے سے، ڈسٹروائے ہونے سے بچانا ہے. کیسے؟ رسپیکٹ سے، جو کہ انکنڈیشنل ہو، انکنڈیشنل لو، ایکسیپٹنس. اور ہمیں کچھ نئے کمیونیکیشن سکلز چاہیے، پراپر کمیونیکیشن سکلز، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ بنے. رسپیکٹ نو میٹر واٹ. چاہے بچہ غصے میں ہو، فرسٹریٹڈ ہو، اینگری، اریٹیٹڈ، لاؤڈ، یا اس کا بیہیویئر آپ کو نہیں پسند آ رہا، نو میٹر واٹ، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ہیم. آپ اس کو تھپڑ نہیں لگا سکتے. آپ اس کو چیخ کے یہ نہیں بولیں گے جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب موڈ صحیح ہو تو پھر آنا، پھر مجھ سے بات کرنا. یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ یو ہیو ٹو بی دیئر فار ہیم. یو ہیو ٹو، کیونکہ آپ کو بھی تو غصہ آتا ہے، آپ بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. جب ہم ایز اے گرون اپ، ہماری ڈفرینٹ ایموشنس ہیں، ہم اس کو کبھی ہم بھی اونچی آواز میں بول دیتے ہیں. اس ٹائم پہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچہ دیکھے کہ کس طرح اس کو اپنے ایموشنس کو ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ اس کو ایز این ایگزامپل دکھائیں گے کہ آپ غصے میں کس طرح کرتے ہیں، آپ غصے میں کیسا کنٹرول رکھتے ہیں، آپ غصے میں کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، وہی چیز بچہ سیکھے گا. لیکن ڈس ریسپیکٹ از آؤٹ آف کوشچن. اسٹیفن کووی نے کہا ہے ٹیکنگ offense is a choice. We may be hurt, but there is a big difference between being hurt and taking offense. Unconditional love. ایک تو لو کی ڈیفینیشن بہت ڈیبیٹیبل ہے. سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ اٹ از اے ورب، اٹ از این ایکٹیویٹی، اٹ از ناٹ دا فیلنگ، از دا ریزلٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی. ایرک فرام نے ایک بہت خوبصورت بک لکھی ہے دی آرٹ آف لونگ، جس میں اس پہ بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اس میں سے بیسک چیز یہ ہے کہ اٹ از اباؤٹ گیونگ، ناٹ ریسیونگ.
اینڈ اٹ ہیز 4 کور ایلیمنٹس: کیئر، رسپیکٹ، رسپانسبلٹی اینڈ نالج. اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، رسپیکٹ ہے جو آپ پریکٹس کرتے ہیں. تو فیلنگ آپ کو جس وقت بچے پہ غصہ آ رہا ہے، آپ کو نہیں لگے گا آپ کو اس کی کوئی محبت آ رہی ہے، نہیں آ رہی، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے. بٹ لو از پریکٹیکل. اس اسٹیٹ میں بھی آپ نے اس کی گروتھ کا، اس کی پرسنالٹی کی گروتھ کا، اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے، آپ کے ذہن میں ہمیشہ وہی رہے گی. دس از لو. دا ویلیو آف ایکسپریسنگ اسپونٹینیس افیکشن، یہ بہت ایک اور چیز ہے کہ آپ بچے کو ایکسپریس بھی کس طرح کرتے ہیں کہ اپنی محبت ہے، اپنا پیار ہے، چاہے آپ اس سے ناراض ہوں یا جو بھی چیز ہو، آپ کے ڈس ایگریمنٹ ہوں، لیکن یہ کنیکشن ضرور رہنا چاہیے. غلام احمد پرویز صاحب کی ایک بہت اچھی آڈیو کلپ ہے بچوں کی تربیت، جس میں انہوں نے اس افیکشن والے پوائنٹ کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، وہ ضرور سننے والی ہے. ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنرلی ایکسیپٹنگ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو، ان کو آبجیکشنز کم ہوتے ہیں یا ججمنٹل کم ہوتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی دے آر سیپریٹ انڈیویجولس. تو ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ اپنے آپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں. بچے کو ایک تو ایکسیپٹنس آپ کے اندر سے جینوینلی آنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہی از اے ڈفرنٹ سیپریٹ ہیومن بینگ، ہی از اے سیپریٹ انڈیویجول، ہی از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار ہز اون ایکشنز. ہی از ناٹ این ایکسٹینشن آف یو، ناٹ اے پوزیشن آف یو، ہی از اے سیپریٹ انڈیویجول. تو اس کی کچھ چیزیں آپ کو اچھی بھی لگیں گی، کچھ اچھی نہیں بھی لگیں گی، تو آپ نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. اور سائیکالوجی بھری ہے اس بات سے کہ ایمفیسائز کرتی ہے اس بات پہ کہ اگر آپ کسی انسان کو ایز اٹ از، ایز ہی از ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا سب سے پازیٹیو اثر ہوتا ہے. لیکن ایکسیپٹنس آپ دکھاتے کس طرح ہیں؟ ڈو ناٹ انٹروین. بہت چھوٹی عمر سے اگر آپ اس کو اپلائی کریں، بڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پہ زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. جتنا ارلی آپ شروع کریں، ڈو ناٹ انٹروین. ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہے کہ بالکل چھوٹا بچہ ہے، اس کا ایک اگر وہ کھیل رہا ہے تو اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ چھیڑیں. آپ you can be there and you can just let him be. اس کو اسی طرح اگر وہ کچھ ڈرائنگ کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے، اس میں اس کی ہیلپ نہیں کریں، اس کو آپ مشورے نہیں دیں، آپ اس کا ایک سیپریٹ ٹائم بہت ضروری ہے. نہیں تو یہ اگر آپ یہ والی چیز کو ہلا دیتے ہیں، اس سے یہ اس کو میسج جاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ آئی ایم ڈوئنگ از ناٹ رائٹ، اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نان انٹروینشن جو ہے یہ بہت اہم ہے، بٹ ود اٹینشن. فار ایگزامپل ایک نان انٹروینشن میں ایک اور مثال ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ 2-3 چیزیں اٹھانا چاہ رہا ہے، اس سے بار بار گر رہی ہیں، وہ پھر بھی اٹھا کے چل رہا ہے. ڈو ناٹ ہیلپ ہم، رسپیکٹ ہم. آپ نے دیکھا ہوگا کسی چھوٹے بچے کی آپ ہیلپ کر دیں تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ میسج جاتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں ایکسیپٹنس میں آتی ہیں کہ جب تک آپ سے وہ ہیلپ نہیں مانگے آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں. پے اٹینشن. جب آپ سے بات کریں تو یہ نہیں کہ آدھی نظر ادھر ہے اور آدھی ٹی وی پہ ہے یا موبائل پہ ہے اور آپ بات سن رہے ہیں. اگر آپ مصروف ہیں تو آپ بچے کو بتا دیں کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں آپ سے بات کرتی ہوں. تھوڑی دیر بعد آپ جا کے اب بتاؤ کیا بات ہے. یہ رسپیکٹ کا ہی ایک پارٹ ہے اور ایکسیپٹنس کا پارٹ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی بات اہم ہے. ہی از امپورٹنٹ، وٹ ہی ہیز ٹو سے از امپورٹنٹ. چھوٹے بچوں پہ آئی کانٹیکٹ ایٹ آئی لیول پہ بیٹھ کے بات کرنی، یہ بہت اہم ہے. ہم اکثر کہتے ہیں چھوٹے بچے کو آواز لگا رہے ہیں، سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل نہیں سنتا ہے، بیکاز دے آر سو انگراسڈ ان دیئر ایکٹیویٹی. جب بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے بچے سے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں، اس کو آواز دیں، جب آپ آئی کانٹیکٹ کریں پھر آپ اپنی بات شروع کریں. اٹ از آلویز افیکٹو. کمیونیکیشن اسکلز میں یہ 12 روڈ بلاکس ہیں. یہ جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھے تھے، یہ ڈاکٹر تھامس گارڈن کی بک ہے پیرنٹ افیکٹونیس ٹریننگ، تو ہمیں لگا کہ یہی 12 آپشنز ہیں جو پیرنٹس رسپونڈ کرتے ہیں انہی طریقوں سے. جب بچہ آپ کے پاس کسی فیلنگ کے ساتھ آتا ہے، کسی اوپینین کے ساتھ آتا ہے، اپنی کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بات لے کے آتا ہے، تو پیرنٹس نارملی اس طرح رسپونڈ کرتے ہیں.
آرڈرنگ، وارننگ، مورلائزنگ، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے کہا مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی، نہیں تمہیں تو کھانا کھانا پڑے گا، یا آپ وارننگ، کھانا نہیں کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، مورلائزنگ، اچھے بچے کھانا ٹائم پہ کھاتے ہیں، ایڈوائزنگ، ایسا کرو کہ یوں کر لو، یہ کھا لو، یوزنگ لاجک. آل دیز تھنگس انہوں نے پورا کمیونیکیشن بلاک کر دیا. آپ نے یہ سنا ہی نہیں کہ بچہ کیوں نہیں کھانا کھانا چاہتا، یا آپ نے بہت زیادہ سوال شروع کر دیے، کیوں نہیں کھا رہے، کیا ہوا، پہلے کیا کھایا تھا، کیا پیٹ بھرا ہوا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ امیڈیٹ یا ود ٹائم اگر آپ یہ روڈ بلاکس یوز کرتے رہتے ہیں. آج کل پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ٹین ایجرز جب ہوتے ہیں، بچے ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آتا ہے، اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اٹس اے نارمل فیز، ایسا ہی ہوتا ہے. بٹ اٹ از بیکاز دا کمیونیکیشن ہیز بین بلاکڈ بائی دیم، اور اس کے بعد وہ آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے ہیں. جو آپ نے کنٹرولز یوز کیے ہوتے ہیں اس سے بھی باہر ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں. دیٹس وائی دیر از اے بگ کمیونیکیشن گیپ. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ یوز دا رائٹ لسننگ اسکلس. اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ بیکم اے فیتھفل ٹرانسلیٹر. رائٹ لسننگ اسکلس ایک تو یہ کس وقت چاہیے ہوتے ہیں؟ اس وقت چاہیے ہوتے ہیں جب بچہ آپ کے پاس آیا ہے اپنی پرابلم کے ساتھ. اپنی پرابلم کا مطلب ہے جو چیز اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس کے اوپینینز ہیں، آپ اس سے ایگری نہیں بھی کرتے، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کو اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس ناٹ یور پرابلم، اٹس دا چائلڈس پرابلم. سو یو ہیو ٹو لسن، یو ہیو ٹو بی دیر. ایکٹیو لسننگ کرنی ہے. ایکٹیو لسننگ کی ٹرم کارل راجرز نے سب سے پہلے یوز کی تھی. جب بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بولنا نہیں جن کو آتا، ہم ان کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ وہ ان کو صرف ہاں یا نہ شاید کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں. اچھا کوئی چیز اگر وہ مانگ رہے ہیں اوپر رکھی ہوئی تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ چاہیے، کہے گا ہاں نہیں. وی ری فریز دا کوشچنس اینڈ کنفرم کہ از دیٹ وٹ دے آر سیئنگ. اچھا، دیٹس ایگزیکٹلی وٹ از ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ میں آپ نے اپنے اوپینینس، پریجڈس، سب کچھ سائڈ میں رکھنا ہے، اپنی فیلنگس سب کچھ سائڈ میں رکھنا ہے. آپ نے بچے کے حساب سے سننا ہے. اچھا ایسا ہوا، اوکے یہ بات ہے، اوکے. آپ کم سے کم بولیں گے، بچہ زیادہ بولے گا. آپ نے اس میں نہ کوئی سولوشن دینا ہے، نہ کوئی لیکچر دینا ہے. اگر بچہ کوئی پرابلم ہے، دوست پہ غصہ آ رہا ہے، غصے میں کہہ رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، مجھے تو بہت غصہ آ رہا ہے، یا ایون بڑا بچہ ہے مجھے تو کلاس میں آج بہت ڈانٹ پڑی، فوراً سے کہنا کیوں ڈانٹ پڑی، یہ کیا بات ہوئی، تم نے کچھ کیا ہوگا. آپ فوراً سے ایکٹیو لسننگ موڈ میں آئیں گے. اچھا ایسا ہوا. چائلڈ کیپس ٹاکنگ. جب آپ بالکل لسننگ موڈ میں ہو اور یو فیل فرام دیٹ چائلڈس پوائنٹ آف ویو، تو کمیونیکیشن چلتا رہتا ہے اور اکثر آگے جا کے بچہ خود اپنی سولوشن پہ پہنچتا ہے. تو جو ہمارا ٹاسک ہے کہ بچوں کو آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ کرنا، ان کو صحیح اپنا خود ڈیسیجن میکنگ کرنا، یہ سب چیزیں میں بہت ایکٹیو لسننگ پلیز اے کروشل رول. سو یو ریفرین فرام مکسنگ یور اون اوپینینس. آپ اپنی کوئی چیز مکس نہیں کریں گے. اور سم ٹائمز یو ول فیل کہ کانورسیشن بالکل مڈل میں ہو گئی، بچہ کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے. اصل چیز کیا ہے کہ بچے کو فیل ہو کہ آپ نے سن لی ہے اس کی بات. یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سم ٹائمز وی یوز اے فرینڈ ایز اے ساؤنڈنگ بورڈ. ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنا جب ایکسپریس کر لیتے ہیں، دین آر ہیڈ کلیئرس، وی کین کم اپ ود آور اون سولوشن. Now the question is when there are conflicts. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک گھر میں دو ساتھ رہتے ہوں، دن رات گزارتے ہوں اور ان کے درمیان کانفلکٹ نہیں ہو، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو، کوئی آرگیومنٹ نہ ہو. یہ فرق، اس سے فرق نہیں پڑتا. اٹ ڈز ناٹ ڈیفائن. جہاں جس گھر میں یا جس جگہ اگر دو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہوتا، اٹس ناٹ اے گڈ سائن، اٹس اے کائنڈ آف وارننگ سائن. کانفلکٹ میں میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ ریزالو کس طرح کرتے ہیں، کس طرح وہ مسائل حل کیے جاتے ہیں. آپ کے بچوں نے کل کو بڑے ہو کے معاشرے کا حصہ بننا ہے، ان کی زندگی میں بھی مسائل آئیں گے. اگر آپ ان کو ایموشنل انٹیلیجنس دیتے ہیں، اگر آپ ان کو پرابلم سالونگ سکلز دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ نہیں یہ ایک بری چیز ہے، کانفلکٹ ہونا ایک بری چیز ہے. ہمارے ہاں شاید چیزوں کو دبانے کا رجحان ہے کہ گھروں میں سکون اور وہ ہونا چاہیے، کوئی چیز نکلنی نہیں چاہیے کانفلکٹ. بٹ دیز آر equally important because these are learning experiences for your child.
कम्युनिकेट कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स जो हैं आपकी, और उसको रिजॉल्व कैसे करना है। कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स में आपको ज़रूरी है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हो। चॉइस ऑफ वर्ड्स इसमें आई मैसेजेस एक तरीका होता है, यू के बजाय। तुम ऐसे हो, तुम यूं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, आप कहेंगे कि मुझे ये मसला हो रहा है। मैं जो है वो अपनी दोस्त से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आप बहुत ऊंची आवाज में शोर किया हुआ है, म्यूजिक लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको बताएंगे, बेटा इतनी ऊंची आवाज की वजह से मैं बात नहीं कर पा रही। द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, टेक द मैसेज एंड टेक अ डिसीजन, की आवाज कम कर दी, आपके दरवाजा बंद कर दिया, जो भी है। लीव आउट द सोल्यूशन। आप अपनी नीड बताएंगे, आपकी नीड क्या है? टू हैव सम क्वाइट, टू बी एबल टू टॉक। ये जो यू से आई पे आते हैं कि हाउ समथिंग इज अफेक्टिंग यू, अगर ऐसा होगा तो फिर उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। दिस लीव्स द डिसीजन एंड द सोल्यूशन टू द अदर पर्सन टू हेल्प यू। और बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत मेच्योर होते हैं, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसी तरह वर्क एज अ टीम, थिंक विन या सॉरी नो लूज मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है स्टीफन कोवी का और डॉक्टर थॉमस गॉर्डन का। इसमें यही है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके घर में, छोटे मोटे कोई भी इश्यूज हैं, आप उस पर मिल के डिसाइड करेंगे। हम करते ये हैं कि हम बच्चों को घर का फर्द उस तरह से नहीं समझते। कमरे से बाहर चले जाओ, यहाँ मुझे बैठना है, तुम उधर चले जाओ, यानी कि उनकी नीड्स के हिसाब से उनको इन्वॉल्व नहीं करते कि उनकी भी कोई से है, उनका भी उतना ही घर है जितना आपका घर है। इसी तरह प्रॉब्लम्स में जब वो सॉल्व करेंगे अपनी मर्जी से, प्रॉब्लम्स में अपने आइडियाज देंगे और ऐसे सॉल्यूशन पे आएंगे जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान होता है। तो जाहिर है इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और जब ये हैबिट बन जाती है तो सबको पता होता है कि नहीं, जब तक मैं, अम्मा, अब्बा और जो भी स्टेक होल्डर, जितने लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम वो सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ह्यूमन माइंड की अनलिमिटेड है, यानी कि दे आर ऑलवेज ऑप्शंस, दे आर ऑलवेज सॉल्यूशंस। तो हमें ब्रॉड माइंडेडनेस की तरफ जाना चाहिए कि दुनिया में हमेशा सॉल्यूशन, ये नहीं एक्सेप्टेबल, दूसरा हो जाएगा और आइडियाज आ जाएंगे। एंड इफ दिस डजंट वर्क, वी कैन ट्राई समथिंग एल्स। द कोर मैसेज इज कि वी आर अ टीम, वी हैव टू डू इट टुगेदर एंड वी विल डू इट। किसी को भी रिजेंटमेंट में कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना। सो रिमेंबर देयर इज नो, मैरियान विलियमसन ने कहा था, और ये बहुत मेरे दिल को लगती है बात, कि there is no single effort more radical in its potential for saving the world than a transformation of the way we raise our children. ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए? सिंपल वर्ड्स में, you have to give up power and control. क्योंकि इंसान की मर्जी को सल्ब करना कोई हल नहीं है। You have to build relationship and connection with respect, trust, love, unconditional respect, unconditional love, or proper communication skills, and then you can increase your influence. Thank you.